वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। कल सदर ओबामा ने अफ़गानिस्तान में 2017 में अमरीकी फ़ौजों को रखने का बयान दिया। पहले जो बयानात आए थे उसके मुताबिक 2016 तक अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों ने रहना था, लेकिन अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सदर ओबामा ने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट में कहा कि 2017 में यानी 2016 के ख़त्म हो जाने के बाद भी तकरीबन 5,500 अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे, और उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या 2017 में ये फ़ौजें निकल आएंगी या नहीं। इसका फ़ैसला ज़ाहिरी बात है जो अगली एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो 2017 में अमरीकी सदर मुंतखब होंगे या होंगी, वो करेंगे। एक और अहम चीज़ वो ये है कि 20 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब अमेरिका के दूसरे सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 2013 में भी नवाज़ शरीफ अमेरिका आए थे सरकारी दौरे पर। इस दौरान नवाज़ शरीफ साहब की मीटिंग्स होंगी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। अमेरिका में एक चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है, अमेरिकी मीडिया इस पर लिख रहा है, थिंक टैंक्स इस पर बात कर रहे हैं, और वो ये है कि सदर ओबामा और प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के दरमियान जो बातचीत होनी है, जो डायलॉग होना है, उसमें पाकिस्तान के जौहरी एटमी या जौहरी प्रोग्राम को कर्ब करने पर भी बात होगी कि पाकिस्तान उसको लिमिट करे और उसके बदले अमेरिका पाकिस्तान को कुछ सहूलतें देने की बात करेगा। तो इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं यहाँ स्टूडियो में भरत गोपालास्वामी, इनका ताल्लुक़ है अटलांटिक काउंसिल से। हमें टेलीफोन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर मारूफ सहाफ़ी जनाब सालेह ज़ाफ़र साहब, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान, पाक अमरीका ताल्लुक़ात और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे समी यूसुफ़ज़ई। समी यूसुफ़ज़ई भी एक जाना पहचाना नाम है अफ़गानिस्तान के लिए लिखने में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हाल ही में आप कंधार में और काबुल का दौरा कर आए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला मैं भरत आपसे शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप पहले तो ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट थी प्रेसिडेंट ओबामा की, जिसमें 2017 में भी अमरीकी फ़ौजों को वहाँ रखा जाएगा, इस स्टेटमेंट की क्या वजूहात हैं? क्या सिर्फ कंदूज़ इसकी वजह है या फिर ये असेसमेंट पहले से ही मौजूद थी? नहीं, ये देखिए, ये तो ब्रॉडर कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन है कि अभी तक जो ट्रूप्स है अफ़गानिस्तान की, जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको बचा पाने के लिए काबिल नहीं है और उनके लिए और वक्त दिया जाया गया है। तो हमने कल अटलांटिक काउंसिल में एक रिपोर्ट निकाला है इसके बारे में, और हमारी आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने तो इतने इन्वेस्टमेंट, ब्लड और अमेरिकन ब्लड और प्रेशर इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, और सब रीजनली इन्वेस्टमेंट किए हैं, और किया जाए कि और 5,000 ट्रूप और रखे बियॉन्ड 2016, और मे बी दिस विल बी द नेसेसरी पुश दैट वी विल नीड टू गेट अफ़गानिस्तान बैक ऑन ट्रैक। और ये हमारी इसमें ये तो नॉट ओनली अफ़गानिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, मगर सब रीजनल कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि अमेरिकन प्रेजेंस उधर हो जाए, अफ़गानिस्तान में हो जाए। और ये और एक मामला भी है, और ये इनफैक्ट तालिबान ने इतनी ऑफेंसिव लॉन्च किए हुए हैं, वो उनके काउंटर प्रोडक्टिव हुए गए। वो सोच रहे थे कि अमेरिका चले जाएगी, फिर वो वापस अपनी ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं और कब्ज़ा कर सकते हैं। उन्होंने इतना ओवर हेजिंग कर लिया कि अभी अमेरिकन कैलकुलेशंस, पॉलिसी मेकर की कैलकुलेशन हुई है कि नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए उधर से। सालेह ज़ाफ़र साहब, आप क्या समझते हैं कि अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान में पोस्ट 2016 प्रेजेंस, पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, और पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी की ज़मानत के लिए या उसको जो थोड़ी बहुत गेंस हैं उनको बरकरार रखने के लिए वाकई अमरीकी अफवाज वहाँ होनी चाहिए? देखिए जी, बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में अभी कोई रद्द अमल जारी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त मामलात पर जिनकी गिरफ्त है, उनका ये ख्याल है कि अमरीकी फ़ौज को अभी नहीं निकलना चाहिए, अमरीकी फ़ौज को उधर स्टे करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम और अमन जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और अमन के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर अमरीकी फ़ौज वहाँ से बिल्कुल निकल जाएगी तो उसके बाद वहाँ पर एक खाना जंगी जैसी सूरत पैदा होने का ख़तरा है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की अपनी नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो इस काबिल नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रख सकें। और काबुल में जो हुकूमत है उसका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर दस्तरस रखना या रहना
ممکن دکھائی نہیں دیتا ان کے ہاتھوں سے جو نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کو خیر مقدم کرے گا. اس کا اظہار کرتا ہے پاکستان یا نہیں کرتا یہ دوسری بات ہے. اور جہاں تک پاکستان کی دلچسپی کا تعلق ہے، پاکستان بالکل یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے اور کسی طریقے سے وہاں پر جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان جنگ ختم کر دی جائے، ختم ہو سکے. تو میں یہاں آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ابھی ایک امید کی دوبارہ کرن پھوٹی ہے اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ڈول دوبارہ ڈالا جائے گا اور ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس حصے میں کوئی پیش رفت سامنے آئے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ طالبان نے صدر اوباما کے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کا یہاں پر موجود رہنا مزید عرصے کے لیے بالکل غیر ضروری اور ناواجب ہے اور انہوں نے اس پر تنقید کی ہے. تو میری دانست کے مطابق افغانستان میں امریکی فوج کو نہ صرف قیام کرنا چاہیے بلکہ اس امر کا یقین حاصل کرنے کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد افغانستان مزید تباہی کا شکار نہیں ہوگا. جی صالح ظافر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ اگلا دور مذاکرات کا ہو سکتا ہے، جلد ہی ہو، تو اگر آپ کے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ مذاکرات کہاں ہوں گے تو ہمیں یہ بھی بتا دیجئے. نہیں، مذاکرات کے لیے جو جگہ کا تعین ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. قطر میں طالبان نے اپنا آفس قائم کر رکھا ہے، سفارت خانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ قائم کر رکھا ہے. اس کے علاوہ چائنا میں ان مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے، پاکستان میں ایک دور ہو چکا ہے. تو یہ کسی بھی جگہ پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. پاکستان بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، چین بھی اس کے لیے آمادہ ہے. اور اگر یہ دونوں ملک کسی فریقے قابل قبول نہ ہوں تو قطر میں یہ مذاکرات ہونا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. درست. سمی کی طرف چلتے ہیں. سمی، آپ اگر اس کو اینالائز کر سکیں حالیہ سچویشن کو، قندوز کا حملہ کیا کوئی سٹیٹمنٹ تھی طالبان کی طرف سے؟ ایک طرف تو طالبان پہلے بغیر شرائط کے آ کر اور اپنے حملوں کو تھوڑا سا مدھم کر مذاکرات میں شامل ہوئے اور پھر ایک دم سے قندوز کا حملہ ہو گیا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ گلبدین حکمت یار کی جو سٹیٹمنٹ ہے چند روز پہلے کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قندوز کو لوز کیا گیا جان بوجھ کر. ایسا نہیں تھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ قندوز پر طالبان قبضہ کرتے. اب بالکل میرے خیال میں قندوز پر طالبان کا قبضہ سب کے لیے حیران کن تھا، اس لیے کہ وہاں پر ایٹ لیسٹ 8,000 تک سیکورٹی فورسز تھے، آرمی کے لوگ تھے. انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کیا اور اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مینجمنٹ نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے دوبارہ شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بڑی دھیرے انداز سے تاکہ لوگوں کو بچا سکے طالبان کو شہر سے نکال دیا. اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح حملے کرنے سے امریکہ پہلے بھی ڈبل مائنڈ سچویشن تھا کہ کیا افغانستان سے پوری طرح نکلے یا نہ نکلے. لیکن قندوز کی صورتحال نے یہ واضح کر دیا امریکن پر اگر اس حالات میں وہ نکلتے ہیں تو افغانستان کے لیے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کی یہ سمجھداری ہے کہ وہ جو 14 سالوں یا 15 سالوں سے ایک دنیا کو یہ بتا رہے کہ یہاں پر ہم نے اس نے کام لیا ہے، بلین آف ڈالر جو وہاں پر خرچ کیے اور افغان نیشنل سیکورٹی بھی بنا دیا ہے، جمہوریت بنا دیا. تو اگر ایک مرتبہ وہ دوبارہ طالبان کے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر ان کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور نیٹو کے لیے اپنی اقوام کے لیے اس جنگ کی جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی تھی اس کے کوئی نہیں رہیں گے. سبھی یہ بتائیے، اس طرح لگ رہا تھا کہ امریکہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے یہ امریکی فوج کا وہاں رہنا اور پھر جیسے ابھی صالح ظافر صاحب نے بھی کہا کہ بہت جلد مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. افغان ایڈمنسٹریشن اس کو کیسے دیکھتی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کی بحالی کو؟ دیکھیے پچھلے ہفتے میں کابل میں تھا اور اب افغان حکومت کا بالکل پاکستان کے واسطے مذاکرات کو جاری رکھنا کو ایک مذاق سمجھتے. وہ کہہ رہے کہ طالبان پاکستان مذاکرات کے نام پر مسلسل افغان حکومت کو دھوکہ دے رہی ہے. ہر مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے اوپر یا پریشر ڈالیں گے یا مذاکرات کے ٹیبل پہ بٹھا دیں گے.
لیکن نہ طالبان کوئٹہ سے نکل گئی، نہ پشاور سے نکل گئے، نہ پر ان کے خلاف کوئی عملی اقدامات کر دی گئی ہے، اور مذاکرات جو کرتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سلسلہ قطع ہو گیا. تو اس وقت افغان حکومت کا بالخصوص پریزیڈنٹ غنی صاحب کا اب یہی سٹینڈ ہے کہ یا پاکستان دو بات کرے، یا طالبان کے اوپر ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کے اوپر پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کسی بھی جگہ پر بغیر کسی شرط پر طالبان کو بٹا سکتے ہیں اگر وہ دل سے چاہے. اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر ان کے خلاف آپریشن کرے، ان لوگوں کو گرفتار کرے، کوئٹہ، پشاور، کراچی جہاں پر بھی ہو، یا کوئٹہ شہرا کے لوگوں کو. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا کریک ڈاؤن شروع کرے ایک ایسے حالات میں کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی حالات کا تعین اور رخ معلوم نہیں ہے. خود امریکہ بھی طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کانٹیکٹ میں ہے. وہ تو 4 سال سے سمیع امریکہ اور طالبان کے درمیان وہ مذاکرات تو 2011 سے چل رہے تھے، جو سیکرٹ نیگوسیشنز تھیں وہ تو 2011 سے چل رہی تھیں. سیکرٹ مذاکرات ہو جو بھی بالآخر حکومت کا اور طالبان کا مذاکرات کرنا ہو، یہ افغانوں کے درمیان ڈائلاگ ہوں گے، مذاکرات ہوں گے. امریکہ چاہے جو بھی کرے، لیکن اگر افغان حکومت یا کرزئی صاحب جس طرح پہلے ان کا ایک سٹینڈ تھا کہ پاکستان اور امریکہ مداخلہ نہ کرے لیکن ان لوگوں کو آمادہ کرے. ٹھیک ہے سمیع، ہم واپس آئیں گے. آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ طالبان اور افغان حکومت کی مکمل ریپرزنٹیشن جب تک نہیں ہوگی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آتے ہیں ذرا پاکستان کے وزیر اعظم کے وزٹ کی طرف، اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پروگرام کے ابتدا میں بھی یہ بات کی کہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے. صدر اوباما نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. کل اپنی سٹیٹمنٹ میں آپریشن ضرب عضب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوششیں بہت نمایاں ہیں. بہت تعریف کی انہوں نے پاکستان کے آپریشنز کی. لیکن بھرت، کیا امیدیں ہیں؟ پہلے تو آپ امریکہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ یہ جو وزٹ ہے نواز شریف کا، اس میں جو میٹنگز ہوں گی، امریکہ اس سے کیا لینا چاہے گا؟ امریکہ اس سے کیا لینا چاہے گا کہ ساؤتھ ایشیا، جو بھی براڈر ساؤتھ ایشیا ہے، امریکہ کی پاکستان کی تعلق انڈیا سے اچھی ہو، پاکستان کی چائنا ریلیشن شپ اچھی ہو، اور آف پاک کی جو سچویشن ہے وہ سٹیبل ہونی چاہیے. یہ 3 باٹم لائن ہوگی. اور پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اچھی ہو، کیونکہ یہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو مینلی بگ پکچر دیکھے گئے تو یہ 3 آئٹم ایجنڈا آئٹم ہوں گی. کیا یہ نیوکلیئر آرسنل کو کرب کرنے پر کوئی بات چیت؟ ہماری جو وائٹ ہاؤس اور ہماری ابھی بریفنگ ہے وائٹ ہاؤس سے، اور اس میں یہ بہت پرومیننٹلی فیچر ہوتی ہے. اور پچھلے ہفتہ ڈیوڈ اگنیشیس نے ایک آرٹیکل لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، ابھی ڈیوڈ سینگر نے آرٹیکل لکھا 10-15 دن پہلے مائیکل کریپون اور ٹوبی ڈالٹن نے ایک رپورٹ نکالی. اس کے بعد سمیر لالوانی، ہماری تھنک ٹینک کالیگس، انہوں نے ایک نیوکلیئر نارمل پاکستان کی ڈیبیٹ چلائی. بٹ یہ سب دیکھے تو آل دس یہ کنجنکچرل ایویڈنس جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس حساب سے کچھ اٹ از سم تھنگ along these lines is on the table. مگر اس کی جو موٹیویشنز ہے اور اس کو جو کمپیئر کیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ، these are two، یہ دونوں الگ سی چیزیں ہیں. انڈیا کے ساتھ تو اب the nuclear deal with India is a reality، اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی یہ فوراً سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن اس کے بدلے میں کیا واقعی پاکستان کا جو پروگرام ہے، جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہیلپ پاکستان جوائننگ the nuclear supplies group، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جو کنڈیشنز ہیں ان کو نرم کیا جائے گا، do you think it is a deal worth exploring for Pakistan? I think it is a deal definitely worth exploring. ڈیل جو ہے، آپ کوئی بھی ڈیل میں آپ کو کچھ دینا ہے، آپ کو کچھ ملے گا. اینڈ ایسی ڈیل جو ہے، میری رائے اس میں تھوڑی الگ سی ہے. میں ایک بگر پکچر دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے جو ڈیل ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن رجیم ہے، یہ 1967 کی رجیم ہے، اور اس دن سے ہم نے اس کو ریوائز نہیں کیا ہے. اور ہم جو کرتے آ رہے ہیں ایک انڈیویجول کنٹری کے حساب سے کرتے آ رہے ہیں. انڈیا کو یہ دیے، ایران سے کوئی ڈیل سٹرائک کیے، ابھی کیوں نہ پاکستان سے سٹرائک کرے. اگر ایسی تمہاری یاد سٹک ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن رجیم کی، تو وائی ناٹ ایکسپلور ایون وتھ پاکستان.
رائٹ، لیکن ظاہری بات ہے ہر ڈیل کے ایسپیکٹس مختلف تھے، ہر ڈیل کی کنڈیشنز مختلف تھیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان کا ایک بڑا لانگ ٹرم سٹینس بھی ہے اس پہ کہ وہ جو فسل مٹیریل ہے اس کے اوپر بھی ان کا ایک سٹینس ہے کہ وہ پہلے اس کو کرب کیا جانا شروع کیا جائے اور اس کے بعد باقی چیزیں کی جائیں، جس کو FCPS کہا جاتا ہے شاید۔ خیر بڑھتے ہیں صالح ظافر صاحب کے پاس۔ صالح ظافر صاحب، جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور جیسے ابھی بھرت نے بھی کہا ہے کہ جو ایک سینس مل رہا ہے یہاں پر ایکسپرٹ سے بات کر کے، پیپرز کو پڑھ کے، اور وائٹ ہاؤس نے بھی انکار تو نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات دینے سے انکار کیا ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیا ایسے کسی ڈائیلاگ میں شامل ہوگا جس میں اس سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کرب کرے، اور اگر اس کو وہ ہتھیار بنانے بھی ہیں تو وہ صرف ایسے ہتھیار بنائے جو کہ اس کے ڈیٹرنس لیول کے لیے ضروری ہیں، اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کرے؟ اور پھر جو انسٹال کیا جا رہا ہے، ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان از ریڈی ٹو انسٹال اے نیوکلیئر ویپن آن اٹس سم ویئر ان اٹس ٹیریٹری، تو پاکستان کو اس سے بھی روکا جائے گا۔ اب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر جب یہاں آئیں گے تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ پاکستان کے، پہلا سوال، جوہری پروگرام پر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ بیکاز کوٹ اینڈ کوٹ کہا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نہیں کرتا، چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے۔ اینڈ بھرت I'll come to you, let me get his response۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے بہت سی باتیں کر دی ہیں۔ صالح ظافر صاحب، میں اگر ایک گزارش کر دوں، آپ صالح ظافر صاحب کا جو گرافک لگا ہوا ہے وہ غلط ہے، میں اس کے لیے صالح ظافر صاحب آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، so if you can remove the graphic, please go ahead۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں، انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان نیوکلیئر کے معاملے میں نہ تو امریکہ کی کسی ڈکٹیشن کو مانے گا اور نہ ہی پاکستان اس سلسلے میں کسی رعایت دینے کی پوزیشن میں ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر کیوں بنائے ہیں، یہ مرحلہ کیوں آیا ہے۔ امریکہ کو چاہیے ان اسباب کو ایڈریس کرے، ان اسباب کو اگر ایڈریس کیے بغیر وہ پاکستان سے یہ کہے گا کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ریڈیوس کرے یا اس پہ کنٹرول قبول کرے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح پاکستان سے کہا جائے کہ وہ اپنی آرمی کو وائنڈ اپ کرے۔ یہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ پاکستان کی جو اس وقت اس کے جو خطرات لاحق ہیں ان سے بچاؤ کے لیے لازم ہے، یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور اگر پاکستان کا وزیر اعظم وہاں جا کر امریکن سے بات کرے گا تو وہ بھی وہی بات کرے گا جو پاکستان کے آرمی چیف بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے پچھلے مہینے اپنے اجلاس میں جب نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ اوباما کی دعوت ملی تھی تو انہوں نے آرٹیکولیٹ کر دیا تھی پاکستان کی پوزیشن کہ پاکستان اس اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے وجود کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں گی، جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے ایٹمی آرسنل کو یا پاکستان نے اپنے ایٹمی میزائلز کو کہیں فٹ کر دیا ہے، تو یہ اطلاع بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ پاکستان نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، کم از کم میرے علم میں تھوڑا بہت باخبر رہتا ہوں چیزوں کے بارے میں، میرے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان نے ایسی کسی چیز کی کوئی تنصیب کی ہو کہ جسے کہا جائے کہ اس نے ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ آرمی چیف اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت آج بھی تقریباً 5 گھنٹے اجلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں بیٹھے تھے اور انہوں نے اس اسٹریٹجی کو پوری طرح ڈسکس کیا ہے۔ جہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کی ڈیل ہوئی ہے اور اس لائن پر وہ ماڈل ہو پاکستان کے لیے، وہ پاکستان قطعی طور پر قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، پاکستان انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کی ڈیل ہوئی ہے، اگر اس پیٹرن پہ پاکستان کے ساتھ امریکہ ڈیل کرنا چاہتا ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہوگا۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو آج فیصلے ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے پاکستان نے اپنی حکمت عملی وضع کی ہے، اس کی بنیاد پر یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جی صالح ظافر صاحب، تھینک یو۔ بھرت، پاکستان کے لیے تو صالح ظافر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بول رہا ہوں کہ ایکسیپٹیبل یا نہیں ہے، مگر میں یہ بول رہا ہوں کہ ایسی ڈیل ایکسپلوریٹری آپشنس میں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں ایسی کنسرنس ہے، ایسے تھنک ٹینکس میں، ایسے DOD میں کنسرنس ہے کہ براڈر سیکورٹی کنسرنس میں یہ بات چیت وڈ بی این ایجنڈا آئٹم آن دا ٹیبل۔
مگر پاکستان قبول کرے یا نہ کرے، یو ایس قبول کرے، اگر پاکستان قبول کر دیا تو بھی آپ کو ادھر کانگریس میں بیچنا ہے، اور اس کے لیے اوباما کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ مگر جو ہے انیشیل کانورسیشنز، ایسی تم جو تھاٹ پروسیس دیکھ رہے ہو ایسی آ رہی ہے، ایسی آپڈ اس کے پہلے کیوں نہیں آئی، اتنے سال میں کیوں نہیں آئی، آج اچانک تمہیں یہ آپڈ دیکھ رہے ہو، ایسے کیوں سے سگنل آ رہی ہے، ایسی واشنگٹن پوسٹ کو لیکس کیوں مل رہے ہیں؟ اچھا، یہ اگر ہم یہ بات کریں بھی کہ شاید پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا نیگوشیٹ کیا جائے گا، اس طرح کا کوئی معاہدہ، تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کر دے گا، وہ شاید ممکن ہو بھی، کیونکہ بنیادی طور پر تو پاکستان کو جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکا ہے، اور اس ٹریٹی کے اندر پاکستان کے پاس یہ موقع ضرور ہوگا کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ نان ٹیسٹ بین ٹریٹی پر CTBT پر دستخط کیے جائیں تو وہ شاید اس وقت تک پاکستان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جب تک بھارت کی طرف سے کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو۔ تو کیا پاکستان کو بھارت کو اپنے سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلے کرنے چاہیے، یا کہ پاکستان بھارت کی پرواہ نہ کرے؟ آئی تھنک پاکستان کی انڈیویجول سیکورٹی کیلکولیشنس ہوگی نا، بھارت is a security calculation, but there are also other broader security calculations. تمہاری آج جو سیکیورٹی تھریٹس ہے، 15 سال کے پہلے جو سیکیورٹی تھریٹس ہے وہ آج بھی they are present, بٹ وہ ایوالو ہو چکے ہیں۔ تمہاری فرسٹ اینڈ فارموسٹ انٹرنل سیکیورٹی پرابلمس ہے وہ تمہیں ایڈریس کرنا چاہیے، ڈیولپمنٹ اکانومی پرابلمس ہے وہ آپ کو ایڈریس کرتے ہوں گے۔ تو I think India will play a big part in the security calculations, but that will not be the only calculation that Pakistani security elites will. Right. Coming to you, سمی، تھوڑا سا داعش پر بات کرتے ہیں۔ ISIS اور داعش کی موجودگی افغانستان میں حالانکہ وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ایک خراسانی گروپ ہی واحد ایک ایسا بڑا گروپ ہے یا پرومیننٹ گروپ ہے جس نے الائنس کیا ہے داعش کے ساتھ، اور وہ بھی خود بخود ہی کر لیا انہوں نے، یعنی داعش کی طرف سے تو کوئی ایفرٹس نہیں کی گئی تھیں۔ کیا ہمیں اس بارے میں پریشان ہونا چاہیے؟ کیا افغانستان میں داعش کے لیے اتنا روم موجود ہے کہ وہ اپنے پاؤں جما سکے؟ یہ جو داعش کے بارے میں افغانستان کے بابت بات کیا جاتا ہے، میرا خیال میں اس میں ایگزیجریشن اور مبالغہ بہت زیادہ ہے، چونکہ میڈیا کے لیے ایک نیا نام ہے، پھر افغانستان ہے، تو ایک دم وہ سٹوری ٹو ہٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ داعش اس وقت افغانستان میں ایک بڑی کمزور پوزیشن میں ہے۔ کچھ علاقے ہیں، ایک صوبے جلال آباد کے نزدیک 2-3 علاقے ہیں جہاں پر پہلے بھی افغان حکومت کے ریٹ بڑے کمزور تھے، اور یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو افیمز اور پاکستان کے ساتھ اسمگلنگ کے روٹس ہے۔ یہ لوگ کچھ اہل حدیث ٹائپ لوگ ہیں افغانستان کے۔ لیکن اس کے علاوہ عجیب یہ ہے کہ جو امریکن بات کر رہے ہیں، یا UN نے جو ایک بیان دیا تھا کہ اس وقت 25 صوبوں میں داعش آپریٹ کر رہی ہے، میرے خیال میں یہ سراسر ایک مبالغہ تھا۔ اور لیکن اب کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کچھ لوگ یا امریکہ یا کچھ ممالک انٹینشنلی اس طرح حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک پریشان کن صورتحال کے بارے میں وہ بات کرے کہ یعنی حالات خراب ہے۔ لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں داعش کے لیے 3-4 وجوہات ہے کہ جگہ نہیں۔ پہلے یہ کہ یہ تو عرب ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، طالبان سمی القاعدہ بھی تو عربز کی جماعت تھی، القاعدہ میں بھی تو عربی بولنے والے تھے۔ نہیں، القاعدہ بھی تو یہاں پر کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، یہ تو خود وہاں پر ریفیوجیز تھے، ان کا کوئی حیثیت تو نہیں تھے، لیکن عمران عمر نے اس کے اوپر سٹینس لیا۔ لیکن وہ تو کوئی کمزور، کوئی 1000-2000 لوگ تھے جو یہاں سے نکل گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اہل حدیث لوگ نہیں ہے، وہابی ٹائپ لوگ نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ طالبان بھی ان کے خلاف ہے، افغان حکومت بھی ان کے خلاف ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ طالبان بھی خلاف ہو، افغان حکومت بھی خلاف ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خلاف ہو، پاکستان بھی خلاف ہو، تو ایسے حالات میں داعش کو آگے جانا شاید آسان نہ ہو۔ لیکن اگر دیکھا جائے جو طالبان کے جو موجودہ سربراہ ہیں، انہوں نے داعش کے سربراہ کو ایک خط بھیجا تھا 3-4 مہینے پہلے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر ایسا نہ کریں۔ اور طالبان ذرائع نے ہمیں بتا دیا کہ وہاں سے ایک مراسلہ آیا تھا طالبان کے ساتھ، اور انہوں نے ڈینائی کی تھی کہ ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو، باقاعدہ ریپریزنٹیٹیو اس سطح میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی اپنے خود کو اپلیٹ کرتے ہیں یا اپنی طرف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم داعش کے ساتھ ہیں، تو اس کا تو ذمہ دار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ داعش ایک بہت بڑا فورس بن جائے گی اس علاقے میں، جہاں پر
مذہبی طور پر کلچرل وائز اور دوسری یعنی ٹائز بننے کا کوئی فی الحال ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ کوئی روابط ہو رہے ہوں، اور جیسے آپ نے کہا کہ چیلنجز بہت ہوں گے داعش کے لیے، اور پھر وہاں پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی افیلیشن طالبان اور القاعدہ کے ساتھ ہیں، تو داعش کے ساتھ شاید اتنا موقع نہیں ملے گا۔ صالح ظافر صاحب سے بھی میں رسپانس لینا چاہتا ہوں۔ صالح ظافر صاحب، پاکستان میں بھی داعش ہے یا نہیں ہے اس بارے میں کہنا تو ذرا مشکل ہے باہر سے بیٹھ کے، لیکن کچھ شواہد ملتے ہیں اور پھر اس کا مکمل طور پر اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا پاکستان میں کوئی داعش کے لیے کچھ ہے ایسی جگہ، اور کیا کچھ واقعی ایڈمنسٹریشن کے اندر کوئی اس پہ بات ہوتی ہے کہ داعش ایک خطرہ ہوگا؟ جی، جیسے سمیع صاحب نے کہا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ داعش جو ہے اس کی ساخت اور اس کا جو اس کا ایریا آف انفلوئنس ہے وہ عرب ملک ہیں، اور جو ان کا ابھی جو ایجنڈا ابھی تک سامنے آیا ہے وہ عرب سے باہر نہیں ہے۔ تو پاکستان میں تو ان کا ابھی تک تو کوئی وجود دکھائی نہیں دیا، نہ سرکاری سطح پر اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہاں، یہ پاکستان میں چونکہ وہ مختلف گروپ جو ہیں، کوئی غیر قانونی قرار دیے گئے ہیں، کوئی آؤٹ لارڈ ہیں، کوئی باہر کے ہیں، وہ ایسے تقریباً 35-40 گروپ ہیں۔ وہ جس گروپ کو کوئی اپنے میں ٹیرر کا ایک ایلیمنٹ پیدا کرنا ہوتا ہے وہ خود کو داعش کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، جبکہ داعش جو ہے وہ تو عرب بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور انہوں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ پاکستان میں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ جس طرح افغانستان کے بارے میں انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے، اس طرح کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ اس طرح کی تنظیمیں جب ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو وہ فخریہ طور پہ بیان کرتے ہیں جی فلاں فلاں علاقے میں ہماری شاخ یا تنظیم موجود ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے داعش کا جو ذکر ہے وہ بات بنتی نہیں ہے، جڑتی نہیں ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی ماشاءاللہ سے افغانستان دونوں خود کفیل ہیں اس طرح کی تنظیموں میں، داعش کی تو شاید یہاں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بھرت، پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ کیا پرائم منسٹر کے وزٹ میں اس پر کوئی بات کی جائے گی؟ ضرور، اف ناٹ پبلکلی ایٹ لیسٹ پرائیویٹلی اس کے بارے میں بات کیا جائے گی، اس میں بارے میں بات کیا جائے گی کہ یہ پیس مینٹین کرے، کیونکہ اور ایک کانفلکٹ اس ایڈمنسٹریشن کے لیے کچھ ایپیٹائٹ نہیں۔ پاکستان بھرت پبلکلی تو کہتا ہے کہ پاکستان از ولنگ، از ریڈی، اور ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا اس میں بھی بہت بات ہوئی، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھارت نہیں آ رہا۔ دیکھیے، وہ سائڈ میں جائے گا، یہ تو میں ہوتا رہے گا۔ ہماری یہ تو جینس میں ہے ہی ہے انڈیا اور پاکستان میں کہ تو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں، میں کہتا ہوں آپ تیار ہے، مگر ہماری جو بارڈرز میں ایکٹیویٹیز ہے یہ ایکوزیٹری، تم نے ایویڈنس نہیں دی، وہ ثبوت نہیں دی۔ امریکہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ امریکہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، ایکنالج کرتا ہے کہ پرابلم ہے، مگر امریکہ اوور دا ایئرس یہ ایکنالج بھی کرتا ہے کہ اس کی لیوریج اس میں پبلکلی ابھی اتنی نہیں ہے جو 60s 70s 80s میں تھی، اور وہ ایکسیپٹنس ہے۔ تو اگر پاکستان امریکہ سے کہتا ہے کہ وہ انڈیا پر پریشر ڈالے تو امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے؟ امریکہ اتنی پریشر میں نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی آج انڈیا ایجنڈا بہت ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اس کی ریلیشن شپ وتھ انڈیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور اس کی ریلیشن شپ وتھ پاکستان ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ان کی کیلکولیشنس الگ سی الگ کیلکولیشنس، اور جتنی کیلکولیشنس الگ سی الگ ہوتی جائے گی امریکہ کی لیوریج بھی کم ہوتی جائے گی اس میں۔ یعنی امریکہ کو اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ ایک مختلف ڈگر پہ رکھنے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ایک مختلف ڈگر ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی۔ آج ہم نے بات کی بہت سے موضوعات پر، پرائم منسٹر کا دورہ بھی آنا ہے، اور اگلے ہفتے جب ہم پروگرام کریں گے تو اس دورے میں کیا کیا اہم باتیں ہوئیں، کیا امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ بھرت، آپ کا شکریہ، صالح ظافر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سمیع آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔